बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हुकूमत बहुत परेशान है और परेशान होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही अहम मुलाकात की खबर आज जारी हुई है या लीक हुई है या बता दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने बताया है कि उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने भी आज इसकी तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर तो शायद ना बताते, लेकिन इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बता दिया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब ने क्यों बताया, लेकिन बहरहाल उन्होंने बताया कि मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो अच्छी बात है। शायद इमरान खान साहब ने इसलिए बताया होगा कि अगर कहीं से ये खबर लीक हो गई तो डील का तासुर जाएगा। इमरान खान साहब आजकल बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं या ये सोच कर रहे हैं कि कहीं डील का तासुर ना चला जाए, क्योंकि वो उनके ख्याल में वो डील कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बता दिया कि बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ की एक मुलाकात हुई है। जब इस मुलाकात के बारे में बताया गया कि ये मुलाकात हुई है तो बैरिस्टर गौहर इससे इनकार नहीं कर सकते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाँ, उन्होंने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा हाँ, ये मुलाकात हुई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमने तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। अच्छा, अब जब ये उन्होंने कह दिया तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इस पर हुकूमत को भी यकीनन तशवीश हुई कि भाई ये इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं और उधर बाला बाला क्या हो रहा है। एक तरफ हमसे पीटीआई के मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद मुलाकातें की जा रही हैं। हुकूमत को ये तशवीश भी हुई कि कहीं कोई चीज़ें तय तो नहीं पा रही, कहीं कोई जो मामलात हैं वो हुकूमत यानी आर्मी चीफ के दरमियान या फ़ौज के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ चीज़ें तय तो नहीं पा रही। ये तशवीश जो है वो हुई। लेकिन बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि एक सिक्योरिटी ज़राए से एक वजाहत जारी कराई गई है, सिक्योरिटी ज़राए से, और वजाहत ये जारी की गई है कि ये जो मुलाकात थी इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात को डिस्कस करना था। इसका मकसद जो है वो सियासी नहीं था, बल्कि इस वजाहत में ये भी कहा गया है कि जब बैरिस्टर गौहर ने या अली अमीन गंडापुर ने, बहरहाल जब इन दोनों की तरफ से कोई सियासी बात करने की कोशिश की गई तो उन्हें कहा गया कि भाई आप सियासी गुफ्तगू हमसे ना करें, सियासी बात आप सियासी कमेटी से जाकर ही करें, सियासी बात सियासतदानों से करें। ये सिक्योरिटी ज़राए से जारी होने वाली इस वजाहत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन सवाल इसमें इस सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली इस वजाहत के बाद कई सवाल और भी जन्म लेते हैं। मसलन एक सवाल ये जन्म लेता है कि अगर ये वाकई सिक्योरिटी के इशू पर होने वाली मुलाकात थी तो ये अलहदगी में क्यों हुई? वो मुलाकात में तो फिर अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, उस मुलाकात में जो है वो ANP की क़यादत मौजूद थी, वज़ीर दाखिला मौजूद थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मौजूद थे। तो जब ये सारे लोग मौजूद थे इस मुलाकात में और सिक्योरिटी के मामलात में उसमें मीटिंग हो गई, तो सिक्योरिटी के इशू पर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से अलग से मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, अगर जो है वो दूसरी बात यह है कि इस मामले में जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल है उस पर यकीनन अली अमीन गंडापुर एक रेलिवेंट आदमी है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी एक रेलिवेंट आदमी है। वहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप भी चलिए रेलिवेंट हो सकती है, जैसे कि अमल वली। लेकिन बैरिस्टर गौहर की वहाँ पर मौजूदगी की क्या वजह थी? बैरिस्टर गौहर वहाँ क्यों मौजूद थे? अगर उनसे सियासी बातचीत नहीं होनी थी, कोई सियासी मामलात नहीं होने थे, तो फिर वो बैरिस्टर गौहर मौजूद ही क्यों थे? अब ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल चलिए, आप बहुत से सवाल उठा सकते हैं, कई सवालों का जवाब दिया जा सकता है, हुकूमत इसकी वजाहतें करने में लगी है, लेकिन नहीं जी, ये तो साइड लाइन पर बस चलते फिरते कोई बातचीत हो गई। बैरिस्टर गौहर की अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई, बस चलते फिरते अगर कोई मुलाकात हो गई वहाँ से निकलते हुए, तो ये उसको कोई ख़ास रंग दे रहे हैं। हुकूमत ज़ाहिर अपने आप को तसल्लियाँ देगी, हुकूमत को तसल्लियाँ देनी ही हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये मुलाकात का होना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे अंदाज़ा होता है कि कहीं कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। और ये जो देखिए ना, नवाज शरीफ की जब भी बातचीत होती रही है तो जिस खामोशी के साथ बातचीत होती थी तो बाद में पता चलता था कि अच्छा, ये तो चुप चुपीते डील हो गई। तो इमरान खान चूँकि ये नहीं चाहते कि उनके डील का तासुर जाए या कोई ये कहे कि इमरान खान ने डील कर ली है, इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे और वो बताते हैं कि भाई मुलाकात हुई है तो किसकी हुई है,
کس موضوع پر ہوئی ہے, کب ہوئی ہے, کتنی دیر کی ہوئی ہے. عمران خان اور پھر انہوں نے اس ملاقات کو خوش آئند بھی قرار دے دیا. اور تحریک انصاف چونکہ ان کا پہلے سے ہی یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے تو سیکیورٹی ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, ہم حکومت سے بات چیت کا فائدہ نہیں ہے. جب حکومت سے بات چیت کر رہے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اصل میں تو انہی سے بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اب اگر اس طرح کی ایک ملاقات ہوئی ہے تو اس پر تحریک انصاف کا موقف اور واضح ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے تو انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کریں گے, اور اب ہم انہی سے بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جہاں ایک طرف تحریک انصاف کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے, وہیں پر حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات بھی ہے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے, بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے. آج کے دن کی دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ مذاکرات ہوئے, اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ حکومت اب کیا کرتی ہے. حکومت نے, اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ حکومت اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے گی, اور یا اس کے سکوپ کو بڑھانے کی بات کرے گی. اب آج ایک عجیب و غریب سا مطالبہ حکومت نے کیا ہے. بعد میں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, اس پریس کانفرنس میں ابھی ویسے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں نے ابھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے. ابھی اس وقت تک تو انہوں نے نہیں کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک ویڈیو یہ پہنچے تو شیخ وقاص اکرم یا تحریک انصاف کے اور لوگ بھی پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف دے چکے ہوں. لیکن بہرحال چلیے, یہ تو بات کی بات ہے. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ بھائی انہوں نے ہمیں اپنے شہداء کی یا زخمی ہونے والوں کی یا مسنگ پرسن کی کوئی فہرست نہیں دی. اب بتائیے کہ انہوں نے ہمیں فہرست نہیں دی تو ہم کیا کریں. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن کے اندر فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے تحریری طور پر کہ کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, یا ایک پہ بن سکتا ہے دوسرے پہ نہیں بن سکتا. آج بیرسٹر عقیل ملک سے میں بات کر رہا تھا تو عقیل ملک صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کمیشن بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, اور بن سکتا ہے تو کسی ایک پہ بن سکتا ہے یا دونوں پہ بن سکتے ہیں. تو یہ اشارہ دے رہے ہیں, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ نون لیگ اس پر غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کا کمیشن کو دے دیا جائے لیکن 26 نومبر کا کمیشن نہ دیا جائے, کیونکہ 26 نومبر جو ہے وہ اس میں حکومت بہرحال گلٹی ہے. گولی چلانے کے معاملے پر, لوگوں کو شہید کرنے کے معاملے پر حکومت گلٹی ہے. اچھا, اب آج جو دوسری بات انہوں نے کی ہے رانا صاحب نے, وہ یہ کی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں فہرست نہیں دی, ہمیں انہوں نے اپنے زخمی نہیں بتائے, اپنے شہید نہیں بتائے, ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی, یا ان کی تفصیلات نہیں بتائی, نام نہیں دیے, پتہ نہیں دیے, تو انہوں نے ہمیں دیا کیوں نہیں ہے. اب یہ مطالبہ کرنا ایک طرف تو حیران کن ہے, دوسری طرف یہ بات سمجھ بھی آتی ہے وہ کیوں کر رہے ہیں. حیران کن اس لیے ہے کہ بھائی اس فہرست کو حکومت کی کمیٹی کو دینے کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. مثلا اگر واقعی کوئی لسٹ دینی ہے تو وہ تو کمیشن کو دینی چاہیے نا. یعنی تحریک انصاف کا حکومت سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ان شہادتوں کے بارے میں یہ کمیٹی کو فیصلہ کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ان شہادتوں پر کمیشن بنائیں. اب اگر کمیشن حکومت بناتی ہے, اور حکومت نے بھی فیصلہ کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا کرنا ہے, تو حکومت اگر وہ کمیشن بناتی ہے تو اس کمیشن کے آگے پھر یہ تفصیلات رکھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے 14 شہید ہیں, ان کے یہ نام ہیں, یہ ان کے مکان نمبر ہے, یہ ان کا ایڈریس ہے, یہ ان کے گھر والے ہیں, یہ ان کے لواحقین ہیں, اور یہ ان کی وابستگی تھی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ ڈیٹیلز تو کمیشن کے سامنے رکھنی ہے. تحریک انصاف کا موقف صحیح ہے بالکل کہ ہم نے یہ ڈیٹیلز حکومت کے سامنے تو رکھنی ہی نہیں ہے, یہ مذاکراتی کمیٹی کے سامنے تو رکھنی ہی نہیں ہے, ہم نے یہ کمیشن کے سامنے رکھنی ہے. تو پھر ہم ان کو یہ فہرست کیوں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے پچھلی میٹنگ میں صرف پی ٹی آئی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے مطالبات کو تحریری شکل میں دیجئے. انہوں نے تو یہ مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ ہمیں اس طرح کی کوئی فہرست دیجئے. اور اگر فہرست وہ چاہتے ہیں اور تحریک انصاف نے نہیں دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کل دی جا سکتی ہے, آج دی جا سکتی ہے. ایک بندہ بھیجیں ایاز صادق صاحب کے دفتر میں, وہ فہرست ڈراپ کر دیں, عرفان صدیقی صاحب کے دفتر میں چھوڑ دیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ مسئلہ یوں ہے تو پھر یہ مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال حکومت کا مطالبہ مجھے یہ درست نہیں لگتا کہ لسٹ دی جائے. لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اعتراض کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ اعتراض اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے, آپ نے 9 مئی کا معاملہ ہم سے ڈسکس کیا تھا, 9 مئی پر ہم نے آپ کو کمیشن دے دیا ہے, 26 نومبر پہ ہم آپ کو اس لیے کمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے ہمیں ڈیٹیلز ہی نہیں دی. تو یہ ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک بہانے کا جواز, یعنی کمیشن نہ بنانے کا ایک جواز بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم نے آپ کو ایک کمیشن تو دے دیا نا, دوسرا کمیشن تو آپ نے ہمیں ڈیٹیلز ہی جمع نہیں کروائیں. تو یہ اس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ایک آغاز بھی ہو سکتا ہے
اس کام کے نہ کرنے کا، ایک جواز بھی ہو سکتا ہے اس کام کے نہ کرنے کا، جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ 7 دن مانگ لیے حکومت نے اور کہا کہ 7 دن کے اندر ہم تحریری طور پر آپ کو جواب دیں گے کہ ہم کمیشن بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. لیکن کمیشن بنانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے اسیران کی رہائی. اصل بات تو ہے عمران خان کی رہائی. عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کمیشن پھر بن جائے اور پھر وہ کمیشن جو چاہے وہ جتنا ٹائم لے، کمیشن نے ٹائم تو لینا ہی ہے. لیکن اگر اسیران کی رہائی نہیں ہوتی اور خالی کمیشن بن جاتا ہے تو کمیشن تو پھر اگلے 6 سال تک شاید فیصلہ نہ سنا سکے. کمیشن تو شاید کوئی فیصلہ نہ جلدی فیصلہ نہ کر سکے. تو اس لیے اصل نقطہ جو ہے وہ اسیران کی رہائی ہی ہونا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کمیشن شاید اس لیے بنوانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بتانا چاہتی ہے کہ ہم نے یہ حاصل کیا ہے. ہم نے دیکھیے ہمارا یہ موقف تھا کہ 9 مئی ہم نے نہیں کرایا اور ہم یہ بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاکہ پروب کیا جا سکے 9 مئی ہم نے کرایا یا نہیں کرایا. تو ہم پر جو الزام، یعنی تحریک انصاف اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے بری ذمہ قرار دینا چاہتی ہے تاکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ تو 9 مئی والے ہیں. 28 مئی کو نواز شریف صاحب کو ایک جملہ ان کو یاد ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو 28 مئی والے ہیں، یہ 9 مئی والے ہیں. تو اب وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ الزامات بہرحال ہم پر جو لگائے جاتے ہیں یہ الزامات ختم ہوں اور یہ الزامات ہم پر نہ لگائے جائیں. اسی لیے عمران خان جو ہیں وہ اب یہ مطالبات کر رہے ہیں. اور اسیران کی رہائی ایک اور موضوع ہے. اب عمران خان کی رہائی، اسیران کی رہائی میں بھی سب سے امپورٹنٹ عمران خان ہے. عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہونا ہے کل 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا ہے. اگر تو عمران خان اس میں بری ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان پر کوئی بڑا کیس نہیں ہے. پھر عمران خان کے اوپر جو باقی تمام کیسز ہیں اس میں آلریڈی ضمانت پر ہیں یا بریت ہو چکی ہے. اگر اس میں کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ مزید لٹک جائے گا. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے، وہ رہا ہوں گے یا ابھی حکومت ان کو مزید لٹکانا چاہتی ہے. تو یہ بہرحال ایک دیکھنے کی چیز ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا ہو جائے اور کل کو اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پھر عمران خان کی ضمانت ہو جائے اور ضمانت ہو جائے تو وہ پھر چھوٹ جائیں، یہ بھی ممکن ہے. تو دیکھیے اب کل اگر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور ان کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں چلے گئے. ان سب باتوں کا تعلق مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ ہے. اور مذاکرات بھی وہ نہیں جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، مذاکرات بھی وہ جو پشاور میں ہو رہے ہیں. ان مذاکرات سے اگر کچھ چیز برآمد ہوئی تو عمران خان کو اگر سزا ہو بھی گئی تو بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی اپیل منظور کر لی جائے گی اور وہ رہا ہو سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اس وقت بڑی اہم کروٹ لے رہی ہے پاکستان کی سیاست. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس جگہ پر پہنچتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.